पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, सुनो हम हिंदू हुसैन को क्यों मानते हैं, इसलिए कि इमाम हुसैन was not only the holy crusader of Islam. इमाम हुसैन फकत मुसलमानों के एक शहीद नहीं है, इमाम हुसैन ने करबला में फकत इस्लाम को नहीं बचाया. He was one of the greatest defender of democracy. हुसैन ने करबला में इस्लाम को नहीं बचाया, हुसैन ने करबला में इंसानियत को बचाया है. इमाम हुसैन ने करबला में मानवता को बचाया है, जमहूरियत को बचाया है. और अबे भयंकर, हुसैन को छोड़कर तू जाएगा कहां? अल्लाह भी नाक यूं नहीं पकड़ोगे तो यूं पकड़वा देता है. अल्लाह जानता है मुसलमानों में एक से एक नमक हराम भरे हुए हैं. अली के दरवाजे पे नहीं जाएगा, हुसैन के दरवाजे पे नहीं जाएगा, करबला नहीं जाएगा, नजफ नहीं जाएगा, अली के दरवाजे पे नहीं जाएगा. अल्लाह ने भी कहा कि ठीक है मेरी जान, अली के दरवाजे पे नहीं जाएगा मत जा, मगर अजमेर तो जाएगा, बगदाद तो जाएगा, कलियर तो जाएगा, दिल्ली तो जाएगा. अरे तुझे मालूम ही नहीं, तू जिन वलियों के चौखट में जाकर सर झुका रहा है ना, इन सारे वलियों का बाप है अली. बेटा चिल्ला के बोल रहा, ख्वाजा मेरा महाराजा. अच्छा, ख्वाजा तेरा महाराजा? कभी जाकर पूछ ख्वाजा से अजमेर में, गरीब नवाज आपका महाराजा कौन है? कहा मैंने तो पहले लिख दिया, बादशाह हस्त हुसैन. मेरा महाराजा हुसैन है. अगर हुसैन को छोड़कर अजमेर जाएगा ना, तो कयामत में ख्वाजा तेरे चेहरे पर थूक फेंक देंगे, समझा? अगर अली को छोड़कर बगदाद जाएगा, गौसे आदम तेरे चेहरे पर थूक देंगे. ये सब अली की औलाद हैं. इन सबों को विलायत तब मिली है जब अली ने इन्हें विलायत की खैरात दी है. कोई वली वली बन नहीं सकता जब तक अली अली ना करे. बस मैंने तमाम कर दिया. देखो आज ये सारा मजमा अली और हुसैन के नाम पर जमा हुआ है. कसम खुदा की, उस मरदूद जाकिर नायक को जाकर कोई बताए क्या बे इस बाकड़ा में आकर देख, यजीद के नाम पर अभी उतने जीने वाले नहीं हैं, हुसैन के नाम पर जितने मरने वाले मौजूद हैं. और मैं दुआ करूंगा. और बोलेंगे, देखिए बोल रहे हैं और बोलिए. अली को और जैसे ही अली का जिक्र कीजिएगा ना, मौलवी एक स्टैंप लेके खड़ा है, बोले ये तो शिया हो गए. पूरा हिंदुस्तान में अकेला सुन्नी यही बचा है. सुन्नियत का पूरा टोकरा लेकर यही खड़े हैं. कसम खुदा की सुन्नियों सुनो, सुन्नियत खाली जुमरात की रोटी खाने का नाम नहीं है. सुन्नियत यतीमों का नाम फितरा समझ के डकर जाने का नाम नहीं है. सुन्नियत अली की गुलामी का नाम है. सुन्नियत हुसैन की मोहब्बत का नाम है. आज सुन्नियों को और मुसलमानों को शिया के नाम पर ब्लैकमेल करके मुसलमानों को अहले बैत से दूर कर दिया गया. मुझे इंसाफ से बताना बंगाल वालों कि करबला में क्या इमाम हुसैन ने शियों को बचाया था या पूरा इस्लाम बचाया था? और फकत इस्लाम नहीं, अगर इस्लाम बचाया होता ना तो यहां खाली शब्बीर वारसी होता, ये पंडित जी नहीं आते. हुसैन ने इंसानियत को बचाया, बेशक बेशक. हुसैन ने जमहूरियत को बचाया. पहले जो सुन्नी होता था, हर सुन्नी के घर के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा होता था. जो सुन्नी होता था और जो मुसलमान था, घर के दरवाजे पर लिखा होता था पंजतन का नाम, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन. मगर आज क्या दौर आ गया? अगर आज किसी के घर के दरवाजे के बाहर अगर
امیر خسرو بھائی کے گھر کے دروازے کے باہر اگر پنجتن کا نام لکھا ہے محمد علی فاطمہ حسن اور حسین تو مولوی کیا بولا؟ بولے اس کے گھر میں مت جانا. بولے کاہے؟ بولے دیکھ نہیں رہے ہو پنجتن کا نام لکھا ہے. تو بولے شیعوں کا گھر ہے, رافضیوں کا گھر ہے. اچھا اگر کسی خانقاہ کے باہر پنجتن کا نام لکھا ہے محمد علی فاطمہ حسن اور حسین, منافق کہنے لگا اس خانقاہ میں بھی مت جانا. کیوں؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو فقط پنجتن کا نام لکھا ہے, یہ رافضیوں کی خانقاہ ہے. اچھا اگر کسی ولی کے درگاہ پر لکھا ہو پنجتن کا نام, کہنے لگا اس درگاہ میں بھی مت جانا. کیوں؟ کیا اس لیے کہ رافضیوں کی درگاہ ہے. اب سمجھ میں آیا ہندوستان کا سارا منافق آج اجمیر کے خلاف کیوں بھوک رہا ہے. اس لیے کہ اجمیر میں مولوی کے باپ کا نام نہیں لکھا ہے, سیدوں کے بابا کا نام لکھا ہے. آج دیکھیے کہا اس درگاہ میں مت جانا. کیوں نہیں جائے؟ بولے خالی پنجتن کا نام لکھا ہے. میں نے کہا تو؟ بولے ہمارے ابا کا نام نہیں ہے نا, مت جائیے. اگر کسی خانقاہ کے باہر پنجتن کا نام لکھا کہا اس خانقاہ میں بھی مت جانا, رافضیوں کی خانقاہ ہے. حد تو یہ ہے کہ اگر کسی مسجد کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا ہے تو منافق کہتا ہے اس مسجد میں بھی مت جانا, پنجتن کا نام لکھا ہے, رافضیوں کی مسجد ہے. اللہ نے بھی کہا جبریل ایک کام کرو, جنت کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھو. جنت کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھ دو. اس لیے کہ جو منحوس خانقاہ میں نہیں جاتا پنجتن کا نام دیکھ کر تو جنت میں بھی نہ جائے. تیرے ابا کی جنت نہیں ہے, پنجتن کی جنت ہے, آل رسول کی جنت ہے. نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابل اہل الجنہ, میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. میں ایک جگہ یہ حدیث پڑھ رہا تھا, ایک چچا غصے میں آ گئے, بولنے لگے تو ہم لوگ بڈھوں کا سردار کون ہوگا؟ میں نے کہا چچا جنت میں کوئی بڈھا جائے گا ہی نہیں. بولے ہم لوگ نہیں جائیں گے تب جنت. میں نے کہا چچا عقیدے مضبوط کر لو. ارے جب اللہ یوسف کے صدقے میں زلیخا کو جوانی دے سکتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں امت کے بوڑھوں کو جوانی نہیں دے سکتا. جنت میں سب نوجوان ہوں گے, سب نوجوان. یہ جتنی سادی داڑھی والے آپ کو دکھ رہے ہیں نا آج یہاں پہ, جنت میں سب کی کالی داڑھی ہوگی. ہاں سب نوجوان, اور سب کے سردار حسن و حسین. اور نبی نے یہ حدیث کب فرمائی؟ جا کر پوچھو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں نبی ایک دن امام حسن و حسین کو چوم رہے ہیں. کبھی حسن و حسین کے گالوں کو چومتے ہیں, کبھی حسنین کے پیشانی کو چوم رہے ہیں, کبھی امام حسن و حسین کے بدن کو چوم رہے ہیں. اور فقط چوم نہیں رہے ہیں, حسن و حسین کے بدن کو سونگ رہے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کے نواسے ہیں, چومنا تو سمجھ میں آتا ہے مگر سونگنا سمجھ میں نہیں آتا. تب اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ کیا تمہیں نہیں پتا الحسن والحسین سیدہ شبابل اہل الجنہ, یہ میرے دونوں نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. میں ان کے جسموں کو نہیں سونگ رہا ہوں, جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں. میں ان کے میں ان کے بدن کو نہیں سونگ رہا ہوں, جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں. تو اگر اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے تو ان کے گھر والوں کو راضی کرو. ان کے بونشوں کو بس ختم کر دیا میں نے, ان کی اولادوں کو, ان کے ڈسینڈنٹس کو راضی کرو. اگر ان کی اولاد, اچھا یہ بتاؤ
میرے سامنے کوئی بہت میری تعریف کرے، پر اگر میری اولاد کی تعریف نہ کرے نا تو میں تو اس کو گلے ہی نہیں لگاؤں گا۔ تو تم یہ سوچو کہ تم چاہے نبی کی جتنی تعریف کر لو، اگر نبی کے بچوں کی تعریف نہیں کی تو تم کیا سوچ رہے ہو نبی تجھے گلے لگا دیں گے؟ نبی اسی کو گلے لگائیں گے جس نے امام حسین کو گلے لگایا ہو۔ دیکھو آج حسین کے نام پر یہ سارا مجمع بیٹھا ہے، قسم خدا کی یزید کے نام پر ایک آدمی بھی بلا کر دکھا دو، جو یزید کا رشتہ دار ہوگا وہ بھی نہیں آئے گا۔ آپ لوگوں کو پتا ہے نا ہندوستان میں وہ شعر ہے نا، ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں، یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہیں۔ یزید کا ایک رشتہ دار تو کنفرم ہو گیا انڈیا میں، اور وہ ہے ذاکر نائک، ایک دم کنفرم اولاد۔ کیا کہا اس نے؟ کہا کہ یزید کو رضی اللہ کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ آپ سوچئے اللہ امام حسین کے قاتل سے راضی ہوگا؟ آپ بولیے، آپ کا نام کیا بھائی؟ راہل بھائی۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل۔ میں راہل بھائی کے گھر گیا، راہل بھائی کا بچہ جو ہے، مجھے پتہ نہیں ان کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ ان کا بیٹا میری گودی میں آ کے بیٹھ گیا حضور، اور آنے کے بعد میرے امامے کے ساتھ کھیلنے لگا، میرے چشمے کے ساتھ کھیلنے لگا۔ میں نے راہل بھائی کو بلا کے کہا کہ آپ کا بچہ تو بڑا شیطان ہے، تو مسکرا کر بولے میرے ہی اوپر گیا ہے، ایک دم عامر موتو۔ پھر دوسرے دن پھر سیکنڈ ڈے میں ان کے گھر گیا، پھر ان کا بچہ میری گود میں آ کے کھیلنے لگا، میرے ٹوپی کے ساتھ چشمے کے ساتھ۔ اب سیکنڈ ڈے دوسرے دن میں نے ان کو کہا کہ آپ کا بیٹا تو بڑا یزید ہے۔ اب جیسے ہی یزید کہا انہوں نے میرا کالر پکڑ لیا اور کہا مولانا اگر آپ مولانا نہیں ہوتے تو آپ کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیتا۔ میں نے کہا رے کل تیرے بیٹے کو شیطان کہا تھا تب ناراض نہیں ہوا، آج یزید کہہ دیا تو غصہ ہو گیا، تو مجھ سے کہنے لگے مولانا شیطان بننا گوارا ہے مگر حسین کا قاتل بننا گوارا نہیں۔ قاتل حسین بننا گوارا نہیں۔ آج دیکھو حسین نے سارے دھرموں کو ایک ساتھ سمیٹ دیا۔ یہاں پنڈت جو بیٹھے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں حسین میرا ہے، جو پادری بیٹھا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے حسین میرا ہے، جو مولوی بیٹھا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے حسین میرا ہے۔ جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوے بشر کے تارے ہیں حسین، اور انسان کو، مسلمانوں کو نہیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ انسان پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ قسم خدا کی جس نے حسین کو پا لیا نا اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے حسین کو کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا۔ تو اللہ ہم لوگوں کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم امام حسین کی اولادوں کا دامن تھام کر رہے ہیں۔ یہ اولاد حسین بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آج یہ صدقہ اہل بیت ٹرسٹ جو قائم ہوا ہے، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا روضہ تعمیر ہو مدینے میں، تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تو ان ٹرسٹ کے ممبروں کو یہ توفیق دے کہ یہ بھی ہندوستان سے فاطمہ کے روضے کے لیے اینٹیں لے کر پہنچے۔ یہ بات کہ جناب فاطمہ زہرا کا روضہ بنے۔ آپ سب نبی سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟
آپ بتائیے یہ کن کا مزار ہے؟ یہ فاطمہ کی اولاد کا مزار ہے. کتنا عالیشان سجا ہوا ہے، مگر جس کے صدقے میں یہ مزارات ہیں، آپ ان کے قبر کو جا کر دیکھیے. مدینے میں فاطمہ کی قبر اجڑی ہوئی ہے. قسم خدا کی آج ہم مسلمانوں پر یہ جو اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے نا، ہر جگہ جو مسلمان مار کھا رہا ہے، ہر جگہ جو مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی بلڈنگ تو بنانا چاہتا ہے، اپنا فلیٹ تو بنانا چاہتا ہے، مگر کوئی مسلمان نہیں نکلتا جو فاطمہ کا روضہ بنانا چاہتا ہو. جس دن ہم سب نے مل کر یہ طے کر لیا کہ ہمیں رسول اللہ کی بیٹی کا، آپ بتاؤ آج مسلمان سوچ رہا بابری مسجد کا کیس ہار گیا. میں نے اس مقدمے سے پہلے بھی کہا تھا کہ سنو، مسلمان کیس جیتے یا ہارے مگر بابری مسجد نہیں بنا پائے گا، اور مسلمان اس وقت تک بابری مسجد نہیں بنا پائے گا جب تک نبی کی بیٹی کا روضہ نہ بن جائے. تجھے بابر کی بنائی ہوئی مسجد یاد ہے، تجھے اللہ کی بیٹی کی قبر یاد نہیں ہے. تجھے اللہ کے رسول کے بیٹی کی تجھے روضہ یاد نہیں ہے جن کے قبر کو اجاڑ دیا گیا. قسم خدا کی میرے آنسو نکل گئے جب میں مدینے گیا، جنت البقیع میں گیا، تو میں نے سر اٹھا کر جب دیکھا تو مجھے نرا گھما کر دیکھا تو دیکھا کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی قبر اجڑی ہوئی ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھ سے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. تو مسلمانوں، اگر دنیا میں تمہیں عزت پانا ہے، اگر اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہے تو فاطمہ کا روضہ بنانا ہوگا. سیدہ کا روضہ بنانے کی خاطر نکلو اپنے گھروں سے، کرو احتجاج. آج تک کوئی سنی کوئی مولوی نہیں نکلتا. جتنے پیر مزار میں بیٹھے ہیں ہاتھ چمانے کے لیے لاکھوں کو بٹور لیں گے، مگر ان کو پوچھو کہ آج جو لوگ تمہارا ہاتھ چوم رہے ہیں نا، وہ تمہاری داڑھی کو دیکھ کر نہیں، تمہارے کپڑے کو دیکھ کر تمہارے ہاتھ نہیں چوم رہے ہیں. تم اتنے خوبصورت نہیں ہو یوسف کی طرح. تمہارے لوگ ہاتھ اس لیے چوم رہے ہیں کہ تمہیں فاطمہ سے نسبت ہے. تم اپنے نام کے ساتھ سید لکھتے ہو اس لیے ہاتھ چوم رہے ہیں لوگ، نہیں تو پھرتے رہتے گلیوں میں ہزاروں کی طرح. تمہیں عزت اس لیے ملی ہے کہ تم فاطمہ کی اولاد ہو. تو اگر اولاد ہو فاطمہ کی تو نمک حلال بیٹا بنو. اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے جتنے سید ہیں، سادات ہیں، ان سبوں کو چاہیے کہ فاطمہ کے روضے کے لیے نکلیں. آپ لوگ نکلیں گے کہ نہیں یہ بتائیے. میں چاہوں گا سب کھڑے ہو کر عہد کیجئے، فاطمہ کے روضے کے لیے سب کھڑے ہو جائیے. اس سے جتنے سادات بیٹھے ہیں آل رسول، سب کھڑے ہو جائیے اور ہاتھ اٹھا کر ہم آج یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم مرنے سے پہلے فاطمہ کا روضہ دیکھیں گے. میں کہوں گا، میں نعرہ لگاؤں گا، سیدہ سیدہ. آپ کہیں گے فاطمہ فاطمہ، سیدہ سیدہ، فاطمہ فاطمہ، سیدہ سیدہ، فاطمہ فاطمہ، طاہرہ طاہرہ، فاطمہ فاطمہ، انسیہ انسیہ، فاطمہ فاطمہ، طاہرہ طاہرہ، فاطمہ فاطمہ. سیدہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.